वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुना और रहमान मलिक ने क्या जवाब दिया वो भी आपने देखा। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान नून से हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाज बलोच साहिबा। अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और साथ ही साथ गुफ्तगू का आगाज करूंगी राना सनाउल्लाह साहब से। राना सनाउल्लाह साहब, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, कभी डुगडुगी का जिक्र, कभी रक्स का जिक्र, कभी डांस की बात, जो उसके जवाब में रहमान मलिक साहब ने कहा सुपर डाकू कह दिया उन्होंने तो शहबाज शरीफ को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अल्फाज का तल्लक है वो तो अल्फाज जो हैं वो यानी अच्छे ही इस्तेमाल होने चाहिए और अपना मुद्दा जो है वो बहरहाल बयान होना चाहिए। और जिस गुफ्तगू का आप हवाला दे रही हैं उस गुफ्तगू का आगाज इस तरह से हुआ था कि मीनारे पाकिस्तान पे वज़ीर आला पंजाब या शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बतौर एहतजाज जो है वो अपना ऑफिस वहाँ पे मुंतकिल किया और वहाँ पे उन्होंने यानी लोड शेडिंग के खिलाफ और जो लोग लोड शेडिंग की वजह से यानी गर्मी में और अंधेरों में डूबी हुई है पूरी कौम, तो उनसे इज़हार यकजहती के तौर पे उन्होंने वहाँ पे अपना कैंप ऑफिस जो था वो मीनारे पाकिस्तान मुंतकिल किया। तो ये रहमान मलिक साहब ने ये पहल की और इन्होंने आज से वो 3-4 दिन पहले ये बात की कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे वो उन्होंने जो है वो तमाशा लगाया हुआ है और वहाँ पे उनको चाहिए कि वो डुगडुगी भी वहाँ पे इंतजाम कर लें, वहाँ पे वो बंदर का इंतजाम कर लें। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू रहमान मलिक साहब ने की थी, जिसके जवाब में गालबन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम बंदर की तरह नाचना चाहते हो तो डुगडुगी का इंतजाम जो है वहाँ पे कर लेंगे, हम तो वहाँ पे लोगों के मसाइल को हल करने के लिए बैठे हैं, वहाँ पे कोई बंदर तमाशा करने के लिए नहीं बैठे। तो इस बात का आगाज भी रहमान मलिक साहब ने किया था और आज की जो गुफ्तगू आप रहमान मलिक साहब की बता रही हैं उसमें भी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या जो उन्होंने किए हैं वो भी आप खुद ही जो है वो आपने यानी बताया है कि उन्होंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो बहरहाल ये अल्फाज इस्तेमाल करना जो है ये इंतहाई नामुनासिब है और एक ऐसे आदमी को जो खुद को पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का जिम्मेदार समझता और कहलाता है, उसे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कतई तौर पे जेब नहीं देती। राना साहब, सुपर डाकू का लफ्ज़ रहमान मलिक साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले अली बाबा 40 चोर का खिताब और लक़ब, इस किस्म के अल्फाज तो शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते रहे हैं ना। बात ये है कि ये एक मुहावरा है कि जब एक टोला जो है वो मुल्क को लूट रहा हो तो उस टोले के मुतल्लिक एक मुहावरा है अली बाबा और 40 चोर। तो आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में कौमी अदारों में जिस किस्म की लूट मार पिछले 4-4.5 साल से मची हुई है और जिस किस्म की करप्शन और लूट मार वो आप PIA ले लें, रेलवे ले लें, NIC ले लें, आप स्टील मिल ले लें, यानी वो OGDC ले लें, यानी कोई अदारा है कि यहाँ पे इन्होंने अपने कुरोनी बैठा के और वहाँ पे लूट मार करके उस अदारे को तबाह नहीं किया। तो इन अदारों की जो लूट मार और जो करप्शन है उसके ऊपर जो है वो एक मुहावरे के तौर पे एक मुहावरा है। राना साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा, अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन ऐसे अल्फाज तो फिर भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए ना। ये तमाम इश्यूज जो हैं वो तो असेंबली में एड्रेस होने चाहिए। पब्लिक मकामात पर आकर इस तरह एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना तो मुनासिब किसी भी सूरत नहीं। तो फिर ये बात जो है ना, ये बात एक बात मैं कर रहा हूँ और उसका कोई जवाब दे, तो इसमें फर्क तो है ना। जो आदमी पहले बात शुरू करे उसे चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहे ताकि जवाब देने वाले को भी जो है वो उस लिमिट को जो है वो बरकरार रखना पड़े। ये खुद इनकी तरफ से जो है वो इस किस्म की जो है वो बात होती है। हालांकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी हमेशा जो है वो इस्तनाद किया है इस बात से कि ऐसे लोगों की बात का जवाब दिया जाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो कभी भी इन लोगों की बात का जवाब नहीं दिया। ठीक, राना सनाउल्लाह साहब आप हमारे साथ लाइन पर रही हैं, हमें शौकत बसरा साहब ने भी ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसे अल्फाज का आगाज हुआ, क्यों इस्तेमाल किए पीपल्स पार्टी या किसी भी रहनुमा ने ऐसे अल्फाज? यही बात यह है कि राना साहब ने इब्तदा में जो बात कही मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ
کہ سیاستدان جو ہم ہوتے ہیں ہم خود بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس کو بعد میں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال میں جہاں تک آپ کرپشن کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, دوسرے دوست کرتے ہیں, آپ ذرا ان کے جب سے جدہ سے واپس آئے ہیں جو زبان میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے استعمال کی ہے ان کی ٹیپ سے نکلوا لیں. باقاعدہ آج سے کچھ عرصہ قبل الٹا لٹکانے کی باتیں کی گئی ہیں کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو, پھر الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے متعلق جو زبان جلسوں میں استعمال ہوگی وہ بھی نکلوا لیجئے. اور یہ میاں برادران کا تو یہ فیشن بن چکا ہے. اور جہاں تک کرپشن کی بات کرتے ہیں, میں بڑی معذرت رانا صاحب سے عرض کروں گا, انہوں نے کہا کہ یہ لوٹ رہے ہیں ہر وقت. کرپشن میں پیسے لینے اور دینے میں میاں برادران کا کوئی ثانی نہیں ہے, کیونکہ یہ کاروباری ٹولہ ہے اور ہر آدمی کی قیمت ڈالنا ان سے بڑھ کے کوئی سکتا سی نہیں. اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے آرمی کو نہیں چھوڑا, فوج کو پیسے لے کر ان کے ہضم کر گئے, ججوں تک کو خریدا, وہاں رفیق تارڑ صاحب کو بریف کیس لے کے بھیج دیا کوئٹہ میں, یہ ان کی پرانی روایت ہے. اور مجھے سب سے بڑی بات یہ بتائیے کہ جب یہ ایک ایسی نامناسب بات کہیں گے, ہمارے پاس تو پورا ان کا ریکارڈ پڑا ہے کہ ایک لوہے کی بھٹی سے چلے تھے میاں برادران, اور آج دیکھیے کہ ان کے پاس فرانس, پیرس, سعودی عربیہ الادین کا چراغ رگڑتے ہیں, جادو کی چھڑی ہلاتے ہیں کہ راتوں رات وہ چھڑی جو ہے یا الادین کا چراغ جو ہے وہ ملیں پیدا کر دیتی ہے, وہ اسٹیل ملیں پیدا کر دیتی ہے. بیٹے ان کے فرانس میں اور لنڈن میں پراپرٹیاں لگا لیتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کرپشن میاں برادران نے یہاں پر کی ہے پنجاب کے اندر, اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں, ابھی جو نئی وارداتیں انہوں نے ڈالی ہیں, شوکت بشیر صاحب کرپشن جو ہے وہ تو پھر سامنے لے کے ہیں. رحمان ملک صاحب بھی کہتے ہیں بینکوں سے اتنے بڑے بینکرپٹ ہیں یہ میاں برادران, لیکن سامنے تو نہیں لاتے نا. سیمی میری بات سن لیں, میں صرف 2-3 باتیں کہوں گا, میں ذاتی بات بالکل نہیں کہوں گا, میں وہ بات کہوں گا جو ریکارڈ کا حصہ ہے. سستی روٹی میں ابھی اربوں روپیہ کھا گئے ہیں, اس کے بعد لیپ ٹاپ میں ابھی تازہ وارداتیں انہوں نے ڈالی ہے, کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ماضی میں اگر شروع ہو جاؤں تو قرض اتارو, ملک سوارو, پھر فارن ریزروز اکاؤنٹس, پھر وہ پیلی ٹیکسی میں پچھلے دور میں بینکوں کے بینک تباہ کیے. بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے, کوئی کتنا ہی بڑا کرپشن کر رہا ہو, کرپشن تو خیر ہر کوئی کر رہا تھا نا, آپ نے بھی کی, آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں, نون لیگ کی جانب سے لگ رہے ہیں. بات صرف یہ کہ کیا چور ڈاکو جیسے الفاظ استعمال ہونے چاہیے؟ میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہونے چاہیے, لیکن جب وہ کہتے ہیں لاتوں کے بوجھ باتوں سے نہیں مانتے, ہم نے بہت ان کو برداشت کر لیا. یہ سمجھتے تھے ہم چونکہ ان کو لے کر ساتھ چل رہے تھے, انہوں نے ہماری کمزوری کو اور ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ لیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے, بھائی ہم لوگوں نے چونکہ جمہوریت کے لیے شہید بی بی کا خون دیا ہے, ہم نے جمہوریت کے لیے کوڑے کھائے ہیں. میاں برادران تو جب جمہوریت کے لیے خون دینے کا وقت یا اسٹرگل کا وقت آیا تو جدہ جا کے بیٹھ گئے تھے. ان لوگوں کا اس کا کیا طلب جو آج وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں, وہ بھی زرداری صاحب کے بدولت یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. گزارش سیمی صرف یہ ہے, ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میاں برادران کی کرپشن اور ہمیں یہ کہیں چور, تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. پورا پاکستان کیا, ابھی ایک میں بتاتا ہوں, 2 چیزیں آپ سن لیں. چیف جسٹس افتخار چودھری جو کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے عزیز ہیں, PLD 2001 سپریم کورٹ ظفر شاہ ورسز اسٹیٹ, انہوں نے میاں نواز شریف کو کرپٹ ڈکلیئر کیا. واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جن کے متعلق رولنگ آئی ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب کی. دوسری بات, فرائر ہیں, ابھی ایک آتھر ہیں جو کہ امریکن ہیں, انہوں نے ایک بک لکھی ہے اور اس کے اندر ایشیا کے اندر سب سے زیادہ کرپٹ فیملی کس کو ڈکلیئر کیا ہے, وہ میاں برادران کو کیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے, آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لوٹ مار ہے, آپ کی جو گڈ گورننس کی ناکامی ہے, لوٹ مار کا الزام دونوں دوسرے پر لگاتی ہیں, دونوں پارٹیاں, کیا ہر پارٹی ایک دوسرے پر لگاتی ہے, جو اقتدار میں ہیں اور جو حزب اختلاف میں موجود ہیں سبھی لگاتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, سیاست میں ذاتیات کو لانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیمین, میں پہلے یہ کہوں گی, جس طرح آپ نے بات کی کہ الفاظ کی مذمت کے اوپر آپ کا یہ پروگرام ہے, میں کہتی ہوں آپ الفاظ کی مذمت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو عوام کا ان پریکٹیکل حال کیا ہوا ہے, تو الفاظ تو دور کی بات ہے, الفاظ تو بہت چھوٹا سا جملہ ہے یہ, ایسے کسنا, محاورے, ایک دوسرے کے اوپر لڑنا جھگڑنا, اینڈ دین پھر ٹوگیدر 25 سال بھی انہوں نے ہی نکالے. الفاظ تو چھوٹی سی باتیں ہیں یہ, انہوں نے جو ملک کا حال کیا. آپ یہ دیکھ لیں سیمین کہ ایک وقت تھا 1950s میں کوریا ہماری پالیسیز کو فالو کرتا تھا,
آج یہ بات دیکھ رہی ہوں کہ 2-3 دنوں سے ہمارا موازنہ زمبابوے سے کیا جا رہا ہے. اگر یہی پروسیجر رہا اور یہی دونوں پارٹیز آپس میں اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہے اور لوٹ کسوٹ کی سیاست کرتے رہے تو میری نظر میں تو پھر 5,000 روپے کا جو نوٹ ہے وہ ہمارے یہاں سب سے چھوٹا نوٹ 5,000 روپے کا نوٹ ہوگا. جہاں روزانہ اسٹیٹ بینک میں اربوں کے نوٹ چھاپے جا رہے ہوں, ان لوگوں کی الفاظی جو یہ جنگ لڑ رہی ہے, یہ کر رہے ہیں, اس سے عوام کے سامنے کیا امیج ان کا جا رہا ہے؟ عوام تو ویسے ہی ان سے اکتا گئی ہے, عوام دیکھ چکی ہے بوتھ آف دیم. پھر آپ آ جائیں بجٹ کے اوپر. بجٹ جو پیش کیا اس میں بھی کوئی کٹ موشن نہیں آنے والا, یہ میں آپ کو بھی لکھ کے بتا رہی ہوں. 15 تاریخ کو جو ہے, جو 20 تاریخ کو پاس ہونے والا تھا, وہ 15 تاریخ کو پاس ہو جائے گا. یہ سارے مکمکہ ہے ان کا. دس از اے فرینڈلی کولیشن. یہ کیا پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ فرینڈلی تو نہیں ہے, جب تو ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی پچھلے 25 سالوں سے باریکی سیاست کر رہے ہیں. NRO بھی یہ لوگ سائن کر لیتے ہیں, ہر کام جو ان کے بینیفٹ میں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, پھر آپس میں ایک دوسرے پہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکٹریسٹی پہ خادم اعلیٰ صاحب مینار پاکستان پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایز اے پروٹیسٹ. آپ خود خادم اعلیٰ ہیں, آپ خود چیف منسٹر ہیں. ایک چیف منسٹر جب صوبے کا بیٹھ کر مینار پاکستان میں ایز اے پروٹیسٹ اپنے آپ کو ہوا جلے تو عوام اس سے کیا جو ہے سبق لے گی؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں ذرا یہ بتائیں کہ اس سے عوام کو, ان کو ڈیولیوشن آف پاور کے تھرو ان کو بھی ان کا فرض ہے 50 میگا واٹ جنریٹ کرنا. آج ان سے سوال ہے. رانا صاحب, ناز بلوچ صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ اس طریقے سے احتجاج کس طریقے سے عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ ناز بلوچ صاحبہ کی تو خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اتنا ہمارے لیے فکر مند نہ ہو. یہ اس بات کی فکر کریں کہ یہ پچھلے 4 سال سے تو یہ ملکی اداروں کی لوٹ مار کر رہی ہے نا پیپلز پارٹی, لیکن اس سے پہلے جو ڈاکو 8 سال تک اس ملک کے اوپر مسلط رہے, جنہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, اس ملک کو اندھیرے دیے, اس ملک کو لوڈ شیڈنگ دی, اس ملک کو دہشت گردی دی, وہ ساری لانتیں, وہ ساری جنرل مشرف کی ٹیم جو اب ان کے ساتھ ہے. تو یہ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ سمجھے. یعنی اگر 4 سال کا الزام ہے نا پیپلز پارٹی کے اوپر, تو پچھلے 8 سال کا جو الزام جس ٹیم کے اوپر ہے, وہ ٹیم ساری کی ساری اب ان کے ساتھ ہے. اور اس ٹیم کو ساتھ لے کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جو یہ اپنا چاہتے ہیں نا کہ ہم جمہوریت میں صرف 3-4 جلسے کر کے, تو اب جو ہے وہ سب کو دھوکہ دے کے اور نیا چہرہ جو ہے وہ سامنے کر کے, رانا صاحب ہم نے کون سا دھوکہ دیا ہے؟ حکومت میں آپ ہیں, پاور میں آپ ہیں, آپ کے اپنے 1999 میں آپ کے سارے افراد آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے, ایک ہاشمی صاحب آپ لوگ کے ساتھ کھڑے رہے, آپ لوگوں نے تو ان کی بھی قدر نہیں کی. اب حوصلہ کرے نا, جو ڈاکو چور آپ کے ساتھ ہے, آپ تو پاور میں ہیں بھائی. رانا صاحب آپ تو پاور میں ہیں, آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھائی ہوئی ہے. پاور میں ہیں یا نہیں ہے, اور ایک دوسرے پر الزامات آپ لوگ یہاں پر بھی شروع ہو گئے ہیں ساری باتیں کرنا. رانا صاحب یہاں پر میں ایک بریک لوں گی پہلے, اور اس کے بعد آ کے آپ کی بات کو بھی کنٹینیو کریں گے. پاور میں ہونا یا نہ ہونا اصل بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ الفاظ کس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اخلاقیات آخر کیا کہتی ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد.